मूवी स्टार्ट होती है तो एक बच्ची नोसेंडा को दिखाया जाता है। नोसेंडा इस वक्त स्कूल में थी और ये ब्रेक टाइम था, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रही थी, बल्कि वो एक जगह पर ऐसे खड़ी हुई थी जैसे वो किसी चीज़ से डर रही हो। नोसेंडा को कंटिन्यूअसली बहुत ही अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे उसे कोई कुछ बताना चाह रहा था। इसी दौरान ब्रेक ओवर हो जाती है। टीचर सब बच्चों को ग्राउंड से अंदर जाने का कहती हैं, लेकिन नोसेंडा उसकी भी आवाज़ नहीं सुन पाती। अब टीचर्स उसके पास आकर क्लासरूम में लेकर आती हैं और क्लासरूम में आकर टीचर सब बच्चों को बताती हैं कि कल स्कूल का ऑफिशियल ओपनिंग डे है। टीचर सब बच्चों को बताती हैं कि स्कूल के ओपनिंग डे पर एक कंपटीशन होगा। कंपटीशन में स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें ड्रॉ करेंगे जो कि उनको लगता है कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती हैं। सब बच्चे इस कंपटीशन को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाते हैं, सिवाय नोसेंडा के। नोसेंडा एक पेपर पर कुछ नंबर्स लिख रही थी। उसने नंबर्स लिख लिख कर अपना पेपर फुल कर लिया था। इससे पहले कि नोसेंडा लास्ट नंबर लिखती, उनका टेस्ट टाइम एक्सपायर हो जाता है। नोसेंडा की टीचर उससे उसका पेपर ले लेती है। नोसेंडा की टीचर सब बच्चों की ड्राइंग एक पेन कैप्सूल में डाल देती है और बच्चों को बताया जाता है कि ये कैप्सूल अब 50 साल बाद खोला जाएगा। अब स्कूल ओपनिंग डे पर उस कैप्सूल को ज़मीन में दबा दिया जाता है और यहाँ नोसेंडा की टीचर नोसेंडा को देखती है। नोसेंडा एक सेकंड में गायब हो जाती है। उसकी वजह से टीचर परेशान हो गई थी। अब टीचर और स्कूल का स्टाफ नोसेंडा को पूरे स्कूल में नाम ले लेकर ढूंढ रहा था। नोसेंडा की टीचर उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंचती हैं, जहाँ पर उन्हें एक कमरे से आवाज़ें आ रही थीं और वो जैसे ही उस रूम को खोलती हैं तो वहाँ पर नोसेंडा खड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसकी फिंगर से ब्लड भी आ रहा था। अब डोर की तरफ देखने पर पता चलता है कि नोसेंडा ने डोर पर भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये वही नंबर्स थे जो उसे अपने इर्द-गिर्द विस्परिंग्स में सुनाई दे रहे थे और जिन आखिरी नंबर्स को वो अपने पेपर पर नहीं लिख पाई थी। नोसेंडा अपने इर्द-गिर्द होने वाले विस्परिंग से घबरा गई थी और वो टीचर को कहती है कि प्लीज़ इन आवाज़ों को बंद कर दें। मूवी में 50 साल गुजर जाते हैं और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के मरने के बाद डिप्रेशन में चला गया है। यहाँ उस साइंटिस्ट का एक बेटा भी दिखाया जाता है जिसका नाम कैलब है। वो बच्चा भी अपनी मॉम के जाने के बाद बहुत सी चीज़ों पर सफ़र कर रहा था। नेक्स्ट डे कैलब के स्कूल की 50th एनिवर्सरी होती है और अब उन्हें 50 साल पहले ज़मीन में दबाया हुआ कैप्सूल बाहर निकालना था। इस काम के लिए स्कूल की प्रिंसिपल मिस टेलर को बुलाती हैं, जो कि उस वक़्त नोसेंडा की टीचर थीं। सब बच्चों को उस कैप्सूल में से लेटर दिए जाते हैं। उसमें कैलब को भी लेटर मिलता है, लेकिन कैलब के पास जो लेटर आता है, उसमें दूसरे बच्चों की तरह ड्राइंग नहीं थी, बल्कि उसमें तो बहुत से नंबर्स लिखे हुए थे, क्योंकि उसके पास नोसेंडा का लेटर आ गया था और कैलब के वो नंबर्स पढ़ते ही उसके इर्द-गिर्द विस्परिंग स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि नोसेंडा को सुनाई दिया करती थीं। उसे लगता है कि ये आवाज़ें बहुत दूर से आ रही हैं। जब दोबारा वो इन आवाज़ों पर गौर करना शुरू करता है तो वो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। वो आवाज़ें आने पर वो साइंटिस्ट और उसका बेटा बातें कर रहे होते हैं। बातें करते हुए वो साइंटिस्ट को लुसेंडा का लेटर नज़र आता है और वो लेटर को देखकर कहता है कि इन नंबर्स का कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। लेकिन वो इन नंबर्स को देखकर इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद जॉन गलती से अपना गिलास उस लेटर पर रख देता है, जिससे पेपर पर कुछ नंबर्स इन सर्कल हो जाते हैं। वो जैसे ही उन नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक डेट है, जिस दिन ब्लास्ट में बहुत से लोग मारे गए थे। वो दोबारा उस पेपर पर नज़र डालता है तो पता चलता है कि इस पर वो नंबर भी मौजूद था जितने लोग उस दिन ब्लास्ट में मर गए थे। ये देखकर वो साइंटिस्ट बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो बाकी नंबर्स को व्हाइट पेपर पर लिखकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। इस वक़्त उसको पता चलता है कि पेपर पर जितने भी नंबर्स थे वो फ़ुज़ूल नंबर्स नहीं थे। या तो वो डेट्स थीं या फ़िगर्स थीं। वो डेट्स कोई डिज़ास्टर, अर्थक्वेक या क्रैशेज़ को बता रही थीं। उन डेट्स के आगे कुछ नंबर्स थे। ये वो फ़िगर्स थीं जो कि उन लोगों की तादाद बता रही थी जो किसी डिज़ास्टर में मारे गए थे। जिस साल नौसेना ने वो लेटर लिखा था, उस दिन से लेकर अब तक जितनी ट्रेजेडीज़ हो चुकी थीं, वो उस पेज पर मौजूद थीं। साइंटिस्ट अब इन डेट्स को रेड कलर से सर्कल करने लग जाता है और डेथ की डेट्स को ब्लू कलर से, लेकिन अभी भी कुछ नंबर ऐसे थे जिनको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे जॉन अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे अपने पेज के बारे में बताता है कि उस पेज पर जितने भी नंबर्स हैं या तो वो किसी डिज़ास्टर की डेट्स हैं या फिर वो डिज़ास्टर में मरने वाले लोगों की तादाद है। और अब वो मज़ीद बताता है कि इसमें कल की डेट भी मेंशन है, जिसमें कुछ ना कुछ लोग मर जाएँगे। जॉन के कोलीग का इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। जॉन का कोलीग कहता है कि ये डेट एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, क्योंकि इन पेपर पर बहुत से नंबर्स ऐसे भी हैं जिनका कोई मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा। और वो उससे रिलैक्स करने के लिए कहता है कि कोई तुमसे मज़ाक भी तो कर सकता है।
پھر جون اس لیٹر کی سچائی جاننے کے لیے اس ٹیچر کے پاس جاتا ہے جو کہ 50 سال پہلے لوسینڈا کی ٹیچر تھی، اور وہ جون کو کنفرم کر دیتی ہے کہ یہ لیٹر بالکل اوریجنل ہے اور یہ لیٹر ایک بچی لوسینڈا نے لکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جن دنوں لوسینڈا نے یہ لیٹر لکھا تھا ان دنوں لوسینڈا کے ساتھ بہت ہی عجیب چیزیں ہو رہی تھیں، یعنی اسے اپنے ارد گرد سے کچھ عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس کے ساتھ وہ اسے اس دن کا واقعہ بھی بتاتی ہیں کہ جس دن لوسینڈا غائب ہو گئی تھی اور اس نے اپنے فنگر سے ڈور پر کچھ فگرز لکھے تھے۔ اب جون لوسینڈا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن ٹیچر اس کو بتاتی ہیں کہ لوسینڈا کسی بیماری سے کچھ سال پہلے ہی مر گئی۔ اب باہر آنے پر جون دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا کیلب کسی سے بات کر رہا ہے، اور وہ مسٹیریس آدمی کیلب کو ایک سٹون دیتا ہے اور اسے کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ جون کیلب کو اسکول لے جانے کے لیے روڈ پر تھا، لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پا رہا تھا۔ پھر وہ کار کے GPS پر دیکھتا ہے جہاں پر لکھے ہوئے کچھ فگر سے اسے پیپر پر لکھے ہوئے کچھ فگر یاد آ جاتے ہیں، اور انویسٹیگیٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک پلین کریش ہونے والا ہے۔ گھر آنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اب 81 لوگ مارے گئے ہیں، یعنی اس پیپر کی پریڈکشن بالکل ٹھیک تھی۔ کیلب کے روم میں ہم اسی مسٹیریس آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے کیلب کو بلیک سٹون دیا تھا۔ وہ کیلب کو ونڈو کے باہر ایک فیوچر کا سین دکھاتا ہے جہاں سب کچھ جل رہا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ کیلب اس سے ڈر کر شاؤٹ کرتا ہے اور جون جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس پہنچتا ہے، لیکن تب تک وہ آدمی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ جون کو وہ آدمی ونڈو سے باہر نظر آتا ہے، اور وہ جیسے ہی اس آدمی کو پکڑنے کے لیے ونڈو سے باہر جاتا ہے تو وہ آدمی وہاں سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ڈے جون لوسینڈا کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے اس کی بیٹی تک جا پہنچتا ہے۔ اس لڑکی کا نام ڈیانا تھا، اور یہاں جون اسے اس کی مدر لوسینڈا کے لیٹر کے بارے میں بتاتا ہے جس کی پریڈکشن سچ ہو رہی تھی۔ وہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ آج سے 3 دن بعد بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوگا جس میں 33 لوگ مارے جائیں گے۔ اب جون کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ان سب لوگوں کی جان بچانے کے لیے، لیکن یہاں پر ڈیانا کو اس کی باتیں بالکل بکواس لگ رہی تھیں، اور وہ اس لیے وہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ گھر آ کر جون ٹی وی پر ایک نیوز سنتا ہے جس میں وہ نیکسٹ ڈے ایک ٹیررسٹ اٹیک کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جون اس پیپر پر لکھے ہوئے نمبرز کو یوز کرتے ہوئے ایک GPS کوڈ بناتا ہے، پولیس کو انفارم کرتا ہے کہ سب اسٹیشن پر کل ایک حملہ ہونے والا ہے۔ پھر جون پولیس والوں کے ساتھ سب اسٹیشن جاتا ہے۔ وہاں جون کو ایک آدمی ملتا ہے جو کہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک ٹیررسٹ ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا موٹا چور ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ نوٹس کرتے ہیں کہ ایک دوسری ٹرین نے اپنا ٹریک چینج کر لیا ہے، اور ٹریک سے موو ہونے کی وجہ سے وہ ٹرین دوسری ٹرین سے ٹکرا جاتی ہے۔ لوگوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور لوگ ٹرین سے باہر نکلنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں ٹرین ایکسیڈنٹ میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہاں پر پروو ہو گیا تھا کہ لوسینڈا کی یہ پریڈکشن بھی بالکل ٹھیک تھی۔ اب یہاں سروائیورز میں جون بھی تھا۔ اب جون جیسے ہی اپنے گھر جاتا ہے تو اسے وہاں پر لوسینڈا کی بیٹی ڈیانا ملتی ہے، جو کہ اسے کہتی ہے کہ اس پیپر کے اندر جو لاسٹ فگر ہے یہ آج سے کچھ دن بعد کی ہے، اور ڈیانا بتاتی ہے کہ لوسینڈا اکثر کہا کرتی تھی کہ اس ڈیٹ کو میں مر جاؤں گی۔ اور اب وہ جون کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اپنی موم کو اس لیے بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ اکثر لوگوں کے مرنے کی ڈیٹس جان لیا کرتی تھی۔ اب ڈیانا جون کو اس گھر میں لے جاتی ہے جہاں لوسینڈا اس وقت جایا کرتی تھی جب وہ سب سے چھپنا چاہتی تھی، یعنی سب سے علیحدہ رہنا چاہتی تھی۔ یہاں پر وہ اس پیپر کے لاسٹ ورڈز کو دیکھتی ہیں جہاں پر دو بار الٹا ای لکھا ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ لوسینڈا کے سر نیم کے ورڈز ہیں، اور وہ جب اندر جا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ EE EVERYONE کا سمبل ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ڈیٹ کو ہر کوئی مر جائے گا۔ جون وہاں پر بہت سے وہ سٹون بھی دیکھتا ہے جو ایک مسٹیریس آدمی کیلب کو بھی دے کر گیا تھا۔ اب یہاں باہر کار کے اندر کیلب اور ڈیانا کی بیٹی بھی تھی۔ وہاں پر اب وہی مسٹیریس لوگ آئے تھے جو وہاں پر کیلب کو دکھے تھے۔ وہ لوگ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور ان کی وسپرنگز بالکل ویسی ہی تھی جیسی لوسینڈا کو سنائی دیتی تھیں، جیسی کیلب کو بھی مووی کے سٹارٹ میں سنائی دی تھی۔ یہاں کیلب ان کے پاس نہیں جاتا بلکہ وہ بہت ہی ہوشیاری سے کام کرتے ہوئے ہارن کو بجا دیتا ہے، جس سے ڈیانا اور جون کو پتہ چلتا ہے کہ باہر کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں، لیکن تب تک وہ مسٹیریس لوگ وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں۔ جون دور سے ان میں سے ایک آدمی کو جا کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ جیسے ہی وہ آدمی موو ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بہت زیادہ تیز روشنی نکلتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ جون کے گھر جاتے ہیں جہاں پر ڈیانا
بہت دکھی تھی کیونکہ لوسینڈا کی پریڈکشن بالکل ٹھیک ہوتی تھی۔ اس بات کا اسے یقین تھا کہ اس کی پریڈکشن کے مطابق ایک دن بعد ہر کوئی مر جائے گا۔ اب یہ ان کی اس دنیا میں آخری رات ہے۔ اس کے بعد ڈیانا کی بیٹی ایک ڈرائنگ بناتی ہے جس سے جون کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو ڈیزاسٹر آئے گا وہ سورج کی طرف سے آئے گا، اور وہ فوراً اپنے آفس جاتا ہے اور سولر ریڈیشنز کو دیکھتا ہے جس کی ریڈنگ بہت ہی اب نارمل لیول پہ ہوتی ہے، جس کے رزلٹ میں سورج سے ایسی شعاعیں نکلنے والی تھیں جو پورے سولر سسٹم کو تباہ کر دیں گی۔ جون گھر آ کر دیکھتا ہے کہ کیلب بھی ایک پیپر پر ویسے ہی نمبرز لکھ رہا تھا جیسے لوسینڈا لکھا کرتی تھی۔ یہاں کیلب کو یاد آتا ہے کہ ٹیچر نے بتایا تھا کہ لوسینڈا نے کچھ ایسے لیٹر بھی لکھے تھے ڈور کے اوپر کہ وہ جلدی سے اسکول آتا ہے اور ڈور کو لے کر گھر آ جاتا ہے، لیکن اس کے گھر آنے سے پہلے ڈیانا اپنی بیٹی اور کیلب کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایک کیو میں چھپنے کے لیے تاکہ سورج کی شعاعوں سے وہ بچ سکے۔ جون اس ڈور سے جو نمبر پڑھتا ہے اسے کیلکولیٹ کرنے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں جا کر وہ اس ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں، لیکن گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہاں ہم ڈیانا کو ایک گیس اسٹیشن پر دیکھتے ہیں۔ یہاں نیوز پہ بتایا جا رہا تھا کہ دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اور ہر کسی کو انڈر گراؤنڈ شیلٹر کی ضرورت ہے۔ وہاں ڈیانا جون کو کال کر کے بتاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اور جون ڈیانا کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں جا کر ہم اس ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں، اور وہ لوسینڈا کا گھر ہے، وہ گھر جہاں لوسینڈا ہمیشہ چھپنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہ ابھی فون پر بات کر ہی رہی تھی کہ کچھ لوگ اس کی کار کو چرا لیتے ہیں جس میں اس کے بچے بھی تھے۔ اب ڈیانا بھی جلدی سے ایک کار چراتی ہے اور اپنی کار کا پیچھا کرنے لگتی ہے، لیکن تیزی میں اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب اپنی مدر لوسینڈا کی پریڈکشن کے مطابق ڈیانا بھی اسی ٹائم مر گئی تھی۔ اب جون کسی نہ کسی طرح لوسینڈا کے اس گھر میں پہنچتا ہے جہاں اسے ہر جگہ وہ بلیک سٹون نظر آ رہے تھے، جس میں سے ایک کیلب کے پاس بھی تھا اور کچھ لوسینڈا کے پاس تھی۔ اب جون کو یہاں پر وہ مسٹیریس آدمی نظر آتا ہے۔ وہ جون کو شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ اس کا بیٹا کیلب اسے روک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں بچانے والے ہیں۔ اب یہاں ہم کو ریویل ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو کہ ان ڈیزاسٹر کے بارے میں بتا رہے تھے، جن کی آوازیں پہلے لوسینڈا سنتی تھی اور اب ان کی آوازیں کبھی کبھار کیلب کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ اب یہاں آسمان سے کچھ اسپیس شپ آتی ہیں۔ جون کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ ارتھ کو چھوڑنے کا ٹائم ہے۔ اب وہ مسٹیریس لوگ جون کو اپنی اسپیس شپ کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کو اس میں نہیں بٹھاتے کیونکہ وہ اسپیس شپ صرف بچوں کے لیے تھی، صرف کیلب اور ڈیانا کی بیٹی ہی اس میں بیٹھ سکتی تھی۔ یہاں کیلب اور جون آخری بار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اب وہ مسٹیریس لوگ ایک باڈی میں چینج ہو گئے تھے جو بچوں کو لے کر اپنی اسپیس شپ میں چلے جاتے ہیں اور اسپیس شپ آسمان میں اڑ جاتی ہے، اور جون اسی ٹائم وہاں اور بہت سی اسپیس شپ کو بھی دیکھتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو جون اپنے آپ کو اس بلیک سٹونز والی زمین پر پاتا ہے اور اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈیزاسٹر شروع ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی فیملی یعنی اپنے پیرنٹس کے پاس آتا ہے۔ یہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ کیلب سیو ہو گیا ہے۔ پھر وہ سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی ریڈیشنز نے پوری دنیا کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایسے ہی وہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیس شپ ان بچوں کو مختلف جگہ پر چھوڑتی ہے۔ کیلب اور جون ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر تھے جیسے کہ وہ ہیون ہو۔ اس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے، لیکن ان مسٹیریس آدمیوں کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا جو کیلب اور ڈیانا کی بیٹی کو یہاں سے لے گئے تھے۔ مے بی وہ ایلین ہو سکتے ہیں جو کسی پلانٹ پر جا کر اپنی زندگی گزاریں، جیسے ہم نے کیلب اور اس کے فرینڈ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔